Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नाजिश मुनीर का नावल जबल एपिसोड 2। एक शाम जब परी जाहिद के रेस्टोरेंट में थी, जाहिद ने देखा कि परी का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। वो फौरी तौर पर कुछ नापसंदीदगी के साथ परी की तरफ देखने लगा। परी ने फ़ोन उठाकर देखा तो वो उसकी बचपन की दोस्त सबा का था, जो पाकिस्तान से कॉल कर रही थी। परी ने जाहिद की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए फ़ोन पर बात करने लगी। कुछ देर बाद जब परी बात करके फ़ोन रख चुकी थी, जाहिद ने अचानक पूछा, किसका फ़ोन था? परी ने जवाब दिया, सबा का था, मेरी बचपन की दोस्त। जाहिद ने सर हिलाया मगर उसके चेहरे पर शकूक के साए वाजे थे। उसने आहिस्ता से कहा, फ़ोन दिखाओ, मैं खुद चेक करना चाहता हूँ। परी हैरान हुई, मगर जाहिद की आंखों में उसने एक अजीब सा गुस्सा देखा। जाहिद अक्सर ऐसे सवालात करता था और परी समझने लगी थी कि उसके अंदर शक का अंसर बढ़ता जा रहा था। परी ने दिल पर बोझ लिए बगैर फ़ोन जाहिद की तरफ बढ़ा दिया। जाहिद ने फ़ोन उठाया और सबा की कॉल लॉग, पैगामात और यहाँ तक कि परी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करना शुरू कर दिए। परी के दिल में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगी कि ये सब कहाँ जा रहा है। क्या जाहिद उस पर भरोसा नहीं करता? उसके जहन में मुख्तलिफ सवालात उभरने लगे, मगर उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। जब जाहिद ने फ़ोन वापस दिया तो उसके चेहरे पर किसी कदर तसल्ली का इजहार था, लेकिन परी के दिल में एक अजीब सा बोझ बन चुका था। उसने महसूस किया कि जाहिद की मोहब्बत में शक का रंग भी शामिल हो चुका था, जो उन दोनों के रिश्ते पर बोझ बन रहा था। रात को जब परी बिस्तर पर लेटी तो उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। वो सोचने लगी कि अगर जाहिद उस पर भरोसा नहीं कर सकता तो उनकी शादी का मुस्तकबिल क्या होगा। उसने जाहिद से बात करने का फैसला किया, लेकिन वो भी डरी हुई थी कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। इस कश्मकश में उसकी आंख लग गई, मगर दिल में बेचैनी के साथ। परिहान अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की रोशनी और दीवार पर केस के नक्शे की परछाइयां नजर आ रही थीं। बाहर बर्फबारी हो रही थी और सर्दी के बायस हीटर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। जबल खान और डॉक्टर ईसा उसके साथ मौजूद थे। उनके चेहरे पर संजीदगी और बेचैनी वाज़ेह थी। परिहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर टाइप करते हुए कहा, ये नंबर एक दूसरे से मुसलसल जुड़े हुए हैं। इनमें से एक नंबर बार बार एक मखसूस मकाम पर रुकता है। उसने दीवार पर नक्शे की तरफ इशारा किया जहां एक मकाम पर लाल निशान लगाया था। ये कौन सी जगह है? ये तो एक वीरान गांव की तरह लगता है, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। जबल ने करीब आकर नक्शा देखते हुए कहा, वीरानी कातिल की नफ्सियात को जाहिर कर सकती है। वो तन्हाई पसंद होगा या अपनी शख्सियत छुपाने के लिए ऐसे मकामात का इंतखाब करता होगा, लेकिन ये ख़तरनाक भी हो सकता है। डॉक्टर ईसा ने नक्शे की तरफ गौर से देखा। परिहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ और डेटा दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये नंबर आखिरी बार 3 दिन पहले इस मकाम पर आया था। इसके बाद ये बंद हो गया। मेरा ख्याल है कि कातिल ने यहाँ से अगले कदम की तैयारी की होगी। हमें वहाँ जाना होगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। ये शख्स बहुत होशियार है और शायद हमें पहले से देख रहा हो। जबल ने परिहान की तरफ देखते हुए कहा, वो गैर मामूली तौर पर फिट और चाको चौबंद था। वो मार्शल आर्ट्स का माहिर था और दुश्मनों को हाथों से काबू करने में महारत रखता था। जाने से पहले हमें इसके रवैये को समझना होगा। वो क्या चाहता है और क्यों। अगर हमने गलती की तो वो शायद वहां से गायब हो जाएगा या मजीद खतरनाक बन सकता है। ईसा ने गहराई में सोचा था। मैंने उसके पैटर्न का तज्जिया किया है। वो हर हरकत सोच समझ कर करता है, लेकिन ये नंबर उसकी कमजोरी हो सकती है। वो शायद अपने राब्तों को छुपाने में माहिर है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। परिहान ने इत्मीनान से कहा, ठीक है, हम इस मकाम की निगरानी करेंगे। परिहान, तुम यहाँ से डिजिटल राब्ता रखोगी और हमें किसी भी गैर मामूली हरकत से आगाह करोगी। डॉक्टर ईसा, तुम उसके नफ्सियाती पहलू पर मजीद काम करो।
آفیسر جبل خان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں محفوظ جگہ پر رکھ کر خود میدان میں جاؤ گے؟ پریحان نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ کبھی کبھار اس کی باتوں میں نرم اور خفیف مزاح ہوتا تھا جو ماحول کو ہلکا کر دیتا تھا، لیکن وہ عام طور پر اپنی سنجیدہ شخصیت کو ترجیح دیتی تھی۔ تمہارے ڈیٹا اور ڈاکٹر عیسیٰ کی تجزیہ کاری کے بغیر میں اندھیرے میں ہوں، لیکن ہاں، میدان میرا کام ہے۔ جبل خان مسکرایا تھا۔ اس کے دوست بہت کم تھے، لیکن جنہیں وہ دوست مانتا تھا ان کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوتا تھا۔ خان صاحب، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ شاید قاتل کے رویے کو قریب سے سمجھنے کے لیے میری موجودگی ضروری ہو۔ ڈاکٹر عیسیٰ نے نرمی سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، لیکن محتاط رہنا ہوگا، یہ کھیل خطرناک ہے۔ جبل خان تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد بولا، خان صاحب یاد رکھیں کہ یہ شخص ہوشیار ہے۔ اگر آپ نے ذرا سی غلطی کی تو وہ نہ صرف فرار ہو سکتا ہے بلکہ ہمارے خلاف کوئی اور چال بھی چل سکتا ہے۔ پری فکر مند ہوئی تھی۔ تم فکر نہ کرو، اگر ہم سب اپنی جگہ پر مضبوط کھڑے رہیں تو یہ شخص زیادہ دیر نہیں چھپ سکے گا۔ جبل نے پریحان کی طرف دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا۔ پریحان لیپ ٹاپ کے ذریعے ٹیم کو کنٹرول روم سے رہنمائی دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ جبل خان اپنی پسٹل اور دیگر آلات چیک کر رہا تھا۔ وہ چھوٹے سے بڑے تمام قسم کے ہتھیاروں کو بخوبی استعمال کر سکتا تھا۔ اس کا پسندیدہ ہتھیار ایک سائلنسر والی پسٹل تھی جو وہ ہر وقت ساتھ رکھتا تھا، جبکہ ڈاکٹر عیسیٰ اپنے نوٹس کو دوبارہ پڑھ رہا تھا تاکہ وہ قاتل کے ذہنی رویے کو سمجھ سکے۔ چترال کے پہاڑوں پر برف باری تیز ہوتی جا رہی تھی، اپنے اندر گہرے راز چھپائے۔ پری اور زاہد کو پاکستان آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ گھر کے آنگن میں نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ چچی، پری اور بسما چارپائی پر بیٹھے تھے۔ اسے اپنی چچی سے بہت پیار تھا۔ چچی، آج میں نے اسکول میں ایک نئی کہانی سنی، وہ بہت مزیدار تھی۔ بسما کی چھوٹی 2 سالہ بہن اپنے ماں باپ کے زیادہ قریب تھی، جبکہ بسما اپنی دادو اور چچا زاہد کی لاڈلی تھی۔ اوہ، کیسی کہانی؟ بتاؤ نا، میں بھی سننا چاہتی ہوں۔ پری نے بسما کو گود میں بٹھاتے اس کے ہاتھوں کو پیار سے چومتے دلچسپی سے اس کی کہانی سننا چاہی۔ وہ بمشکل 1 ماہ اپنے سسرال شادی کے بعد رہی تھی، پھر وہ زاہد کے ساتھ ہی اسپین آ گئی تھی۔ ان کا نکاح سال پہلے کا ہو چکا تھا۔ اس کا پیپر ورک مکمل کروایا گیا۔ زاہد کی فیملی اس کے بابا کے دوست کی بہن کی تھی۔ ان کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ بابا کے دوست کے بیٹے کی شادی پر اس کی ساس نے پری کو دیکھا تھا، پھر اس کی ساس رشتے پر بضد ہو گئی اور انکل کی گارنٹی پر اس کے بابا نے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے خرگوش کی کہانی تھی جو جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا، لیکن ایک دن اسے جنگل میں ایک عجیب سی بلی مل گئی۔ بسما اشتیاق سے پری کو سنانے لگی۔ پری کی طرف سے ملنے والی توجہ اور چاہت کی وجہ سے وہ بہت جلد اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ بلی نے خرگوش سے کچھ کہا؟ پری نے خوشی سے بسما کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ بلی نے خرگوش سے کہا کہ اگر وہ اس کے ساتھ کھیلنا چاہے تو وہ اسے مزے کی چیزیں کھانے کو دے گی، لیکن خرگوش نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ کھیلنا اس کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ بسما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بہت خوب، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچے دوست کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ پری نے سر ہلایا۔ ہاں جی، چچی، پری اور آپ ہمیشہ میرے دوست ہو، اس لیے میں کبھی اکیلا نہیں محسوس کرتی۔ بسما اپنے چاچو اور چچی کو روزانہ دادو کے ساتھ مل کر ویڈیو کال کرتی تھی۔ اوہ میری جان، تم تو میرا دل بھی ہو، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ پری نے پیار سے اس کی سرخ و سفید گالیں چوم ڈالیں۔ لیکن ضروری نہیں ہر عہد مکمل ہو، کچھ رشتے وقت کے ساتھ دھندلا جاتے ہیں، پھر ان سے دور ہونے میں ہی آپ کی بقا ہوتی ہے۔ اب چچی، آپ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائیں جو آپ مجھے پہلے بھی سناتی تھیں۔ بسما نے اشتیاق سے اپنے ننھے ہاتھ تھوڑی تلے رکھے پری سے فرمائش کی۔ اوہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی اسپیشل سٹوری سننے کے لیے بسما جانی چچی کو سٹوری سنا رہی تھی۔
پری نے بسما کو گدگدی کرتے اندازہ لگایا. یس، مجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت میجیکل اور انسپریشنل لگتا ہے. جب بھی آپ مجھے سناتی ہیں میں کبھی بھی بور نہیں ہوتی. وہ میرے فیورٹ نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. پری کی آمد بسما کے لیے مفید ثابت ہوئی تھی. وہ بچی کو مختلف نبیوں کے قصے کہانی کے وقت سناتی تھی، اس لیے بسما اشتیاق سے کہانیاں سننے کی فرمائش کرتی تھی. چچی مسکراتے ہوئے بولیں، آج میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک خوبصورت قصہ سناتی ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خلاف اپنی قوم کو آزاد کروانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرا بھائی ہارون میرا ساتھ دے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے اور وہ میرے لیے سہارا بنے گا. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے مشن میں شریک ہو گئے. دونوں بھائیوں نے مل کر اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا اور اپنی قوم کی رہنمائی کی. بسما نے حیرت سے پوچھا، چچی اس کا مطلب ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں؟ پری نے شفقت سے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، بالکل، اور یہ ہمیں بھی یہ بات سکھاتا ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو اللہ سے مدد مانگو اور اپنوں کی حمایت لو. یہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے. بسما نے مسکراتے ہوئے کہا، چچی میں بھی اپنی بہن کا سہارا بنوں گی. باہر موسم سہانا تھا. ہوا میں ہلکی سی خنکی اور سبزے کی خوشبو تھی. 5 سالہ بسما اپنی چچی پری کے ساتھ لان میں کھیل رہی تھی. آج اس کی سالگرہ تھی اور وہ خوشی سے جھوم رہی تھی. کھانے کی میز پر اس کی پسندیدہ مٹھائیاں، کیک اور پھل سجے ہوئے تھے. پری نے گھر کو رنگ برنگے غباروں اور پھولوں سے سجایا تھا. بسما نے پری کے گلے لگتے ہوئے کہا، چچی یہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے. آپ نے میری زندگی کی سب سے اچھی سالگرہ منائی ہے. پری نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھایا اور پیار سے کہا، بیٹا یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہاری خوشی میری خوشی ہے. بسما نے معصومیت سے کہا، چچی آپ کو پتہ ہے یہ میری 5ویں سالگرہ ہے، لیکن زندگی میں پہلی بار میں اسے منا رہی ہوں. دادوں کو سالگرہ منانے کا بالکل شوق نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ فضول رسمیں ہیں. بابا بھی ہمیشہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور گھر میں کسی کی مجال نہیں کہ دادوں کے سامنے کچھ بول سکے. پری نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر آج کیسے اجازت مل گئی؟ بسما نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب چاچو زاہد کی وجہ سے ہوا ہے. وہ دادو کے سامنے بول لیتے ہیں، ان کے کہنے پر دادو مان جاتی ہیں، اور اس بار تو آپ کے اصرار پر چاچو نے دادو کو منا لیا. پری نے محبت بھری نظروں سے بسما کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. تو پھر آج کا دن صرف تمہارا ہے، جو چاہو کرو بیٹا. شام کو سب مل کر بسما کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے. زاہد نے بسما کو گود میں اٹھا رکھا تھا. میری ننھی پری، خوش ہو نا؟ بسما نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں چاچو بہت خوش ہوں. آپ کے پاکستان آنے کے بعد تو جیسے میری زندگی بدل گئی ہے. زاہد نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر اپنی چچی کا شکریہ ادا کرو، یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے. پری نے شرماتے ہوئے کہا، یہ سب تو آپ کی محبت کا نتیجہ ہے. رات کو کھانے کے بعد زاہد اور پری نے بسما کو ساتھ لیا اور چترال کے خوبصورت پہاڑوں کی طرف سیر کرنے نکل گئے. موسم خوشگوار تھا. آسمان صاف اور ستارے ٹمٹما رہے تھے. پہاڑوں کی خاموشی اور جھیل کے کنارے کا منظر دل کو سکون دے رہا تھا. زاہد نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح. پری نے شرما کر نظریں جھکا لیں. زاہد مسکرا رہا تھا. اس کی مسکراہٹ میں ایسا جادو تھا کہ ہر غم بھول جائے اور صرف یہی لمحہ ہمیشہ کے لیے تھم جائے. بلبل، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو. تمہارے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے، جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو. یہ سب آپ کی محبت کا کمال ہے زاہد. آپ نے مجھے ہمیشہ اپنی پہلی ترجیح بنایا ہے. پری بھی مسکرا دی. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دل بے اختیار کہتا تھا کہ اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے
تو وہ یہی لمحہ ہے۔ اس مسکراہٹ پر سب کچھ وار دوں، بس یہ ہمیشہ میرے سامنے رہے۔ زاہد سوچ کر رہ گیا۔ زاہد نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، اور ہمیشہ دیتا رہوں گا۔ تم میری بلبل ہو اور بسمہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ۔ پری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ شکر گزاری انسان کے نصیب کو وسیع کرتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے، لیکن جب ہم کسی رشتے یا چیز کو اللہ کی محبت سے بڑھ کر اہمیت دینے لگتے ہیں تو وہی چیز ہمیں آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ رب کریم اکثر ایسے تعلقات یا چیزوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہم اصل حقیقت کو پہچان سکیں۔ یہ رب کی حکمت اور مہربانی کا حصہ ہے، کیونکہ جب ہم اپنی ذات اور رب کی محبت کو پس پشت ڈال کر کسی انسان یا چیز کو مرکز بنا لیتے ہیں تو وہی چیز ہمارے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ صرف رب کی عطا ہے، اور اس کا شکر کرتے رہنا ہی ہمیں سکون اور کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ زاہد اور پری لان کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک خوبصورت آتش دان یعنی بون فائر جل رہا تھا، جس کی نرم سی چمک چاندنی کی روشنی سے مل کر ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ چترال کے پہاڑوں کی برف سے ڈھکی بلندیاں ان کے پیچھے خاموش گواہ تھیں، اور آتش دان کی آگ کی حرارت دونوں کے دلوں کو سکون دے رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک خاص خاموشی تھی، جیسے چاندنی رات میں پھیلا ہوا سکون، اور ان کی باتوں میں ایک نرمی تھی جو دلوں کو چھو لیتی تھی۔ پری نے مسکراتے ہوئے زاہد کی طرف دیکھا اور شرارت سے پوچھا، زاہد، آپ کی زندگی کی سب سے خاص عورت کون ہے؟ زاہد نے فوراً جواب دیا، میری اماں جان۔ اس کی مسکراہٹ میں محبت اور احترام تھا۔ پری نے ہنستے ہوئے کہا، اوف، وہ تو سب کی ہی ہوتی ہے، ماں کے علاوہ پہلی ترجیح کون ہے؟ اس کے لہجے میں چہچہاہٹ تھی اور وہ زاہد کو چیلنج کر رہی تھی۔ زاہد نے کچھ دیر کے لیے آنکھوں میں چمک ڈالی اور پھر جواب دیا، آف کورس، بسمہ۔ اس کے جواب پر پری کی ہنسی رک گئی اور وہ تھوڑی سی ناراض سی ہو گئی۔ اب میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، ورنہ ناراض ہو جاؤں گی۔ بتائیں جناب زاہد حنیف صاحب، آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی عورت کون ہے؟ پری نے یہ سوال بہت رسانیت سے کیا، جیسے وہ خود اپنی جگہ کی خواہش رکھتی ہو۔ زاہد نے تھوڑی دیر تک پری کو غور سے دیکھا، پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، میری بیگم صاحبہ۔ پری نے یہ بات سنی اور دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے تھوڑے سے نخرے سے پوچھا، کون سی بیگم؟ اچھا، کون سی بتاؤں؟ پہلی، دوسری، تیسری یا؟ زاہد نے فوراً شرارت سے کہا، جس سے ایک ہی کر رکھی ہے اسی کا بتا دیں اب۔ وہ عاجز آ چکی تھی۔ میری ایک ہی بیوی، بلبل، میری پری، تم ہی سب سے قیمتی ہو۔ اس کے لہجے میں ایک خاص نرمیت تھی اور اس کی آنکھوں میں محبت کا جذبہ تھا۔ عورت کی اصل خوبصورتی اس کے دل میں چھپے احساسات میں ہوتی ہے، اور یہ احساسات صرف اپنے پسندیدہ مرد کی توجہ میں جیتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں، ہر لمحے میں اسے اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ جب وہ اپنے محبوب کی نظروں میں اپنی محبت اور چاہت کا عکس دیکھتی ہے تو وہ خود کو اور بھی زیادہ حسین محسوس کرتی ہے۔ یہ توجہ، یہ محبت، وہ لمحے جب اس کا محبوب اسے دیکھ کر مسکرائے یا اس کی باتوں کو توجہ دے، اس کی زندگی کو رنگین کر دیتے ہیں۔ عورت کی خوبصورتی صرف اس کے جسم کی نہیں، بلکہ اس کے جذبات کی، اس کی روح کی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے چاہے جانے کا احساس اپنے کسی خاص شخص سے پاتی ہے تو وہ ہر دن ایک نئی چمک کے ساتھ جیتی ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتی ہے کہ ہر پل میں اسے اپنی اہمیت کا احساس دلایا جائے، کیونکہ یہی وہ بات ہے جو اس کے دل کو خوشی دیتی ہے اور اسے اپنی ذات میں مزید خوبصورت بناتی ہے۔ وہ دونوں لان کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور چاندنی کی نرم روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ پری نے اپنے نرگس کے انداز میں زاہد کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب بس بھی کریں، پری نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔
وہ دونوں لان میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور چاندنی رات میں ان کی باتیں گم ہو رہی تھیں۔ ان کے ارد گرد چترال کے بلند پہاڑوں کی خاموشی تھی، جیسے وہ ان دونوں کے درمیان چھپے ہوئے رازوں کے گواہ تھے۔ زاہد نے جلدی سے کھڑے ہو کر پری کا بازو تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ پری نے اسے پلٹ کر دیکھا لیکن نخرہ دکھاتے ہوئے جواب دیا، جہاں آپ نہ ہو وہاں کیوں رہوں؟ اس کا لہجہ ہنسی میں چھپا تھا لیکن دل میں گہری محبت چھپی ہوئی تھی۔ زاہد نے اپنی چادر کا کونا اس کے کندھے پر ڈال دیا اور اسے اپنے قریب کھینچ کر کہا، میرے ساتھ ہمیشہ رہو گی، وعدہ کرو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پری نے اس کے سینے میں سر جھکایا اور دھیرے سے کہا، کبھی بھی نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ اس کی آواز میں اتنی گہرائی تھی کہ زاہد کا دل بھر آیا اور اس نے پری کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے سمیٹ لیا۔ وعدہ کرو ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، زاہد نے دوبارہ کہا۔ پکا وعدہ، پری نے بچوں سی خوشی سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک چمک تھی، جیسے وہ اپنے رشتے کی مضبوطی پر یقین رکھتی ہو۔ چاندنی کی روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے اور ان کے درمیان ایک گہری محبت کی موجودگی تھی۔ چترال کے پہاڑوں کی بلندیاں جو ہمیشہ خاموش رہتی تھیں، گویا ان کے رشتے کی گواہ بن چکی تھیں۔ لیکن دونوں جانتے تھے کہ ان کا رشتہ ہمیشہ اتنا آسان نہیں رہ سکتا۔ چترال کی پہاڑیاں جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں، ان کے دلوں میں ایک خوفناک راز چھپائے ہوئے تھیں۔ ان کا رشتہ، جو اس وقت چاندنی کی روشنی میں مضبوط اور پائیدار لگ رہا تھا، مستقبل میں بہت سے چیلنجز سے گزرنے والا تھا۔ انسان وعدے توڑ دیتا ہے، لیکن رب اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتا۔ انسان کی فطرت میں بے وفائی شامل ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ پری کو خوف رہتا تھا کہ ایک دن زاہد اپنے کیے عہد توڑ نہ دے۔ اسے کھونے کا ڈر اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ مگر رب کی قدرت کبھی نہیں بھولتی۔ وہ گواہ رہتا ہے ان وعدوں کا جنہیں انسان نبھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ زندگی کی حقیقتیں، رشتوں کی اصلیت اور محبتوں کی حقیقت ایک دن ضرور آشکار ہوتی ہیں، اور یہ حقیقتیں اکثر قسمت کے تھپڑ کی صورت میں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ یہ تمام آزمائشیں انسان کی نشوونما کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ٹوٹے دل کے بغیر بلندیوں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ رب کو پانے کے لیے، قدرت کے اصل کو سمجھنے کے لیے، انسان کا جبل ٹوٹتا ہے۔ یہ ٹوٹنا آسان نہیں، لیکن یہ وہ عمل ہے جو انسان کے اندر کے آتش فشاں کو پھاڑ دیتا ہے، اور پھر وہی انسان جو بکھرا ہوا لگتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی روشنیوں سے خود کو جوڑنے لگتا ہے۔ ہیلنگ کا عمل شدید تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اپنے اندر کی گہرائیوں سے روشناس کراتا ہے، جہاں وہ اپنی کمزوریوں، محرومیوں اور طاقتوں کو پہچانتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان قدرت کے نشیب و فراز کو قبول کرنے اور رب کی رحمت کو سمجھنے کے قریب آتا ہے۔ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا، اور کسی کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ دنیا پر راج کرتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کی زندگی دیکھ کر یہ خواہش نہ کریں کہ آپ کو بھی وہی زندگی ملے۔ ہم ان کی زندگی کی پیچیدگیوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی بہتری کی دعا مانگیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بہتری آسانی اور خوشی کے ساتھ آئے، کیونکہ ہیلنگ اور ترقی کے سفر میں تکلیف، صبر اور لمبی مسافت شامل ہوتی ہیں، مگر یہ وہی سفر ہے جو ہمیں قدرت کے اصل کو پہچاننے اور رب سے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ صبح کے وقت چترال کی خنک ہوا اپنے عروج پر تھی۔ دھوپ ہلکی تھی اور پہاڑ سبزے میں چھپے ہوئے تھے۔ زاہد سفید قمیص شلوار پہنے، جس پر ایک کالی شال ڈالی ہوئی تھی، اور کالی کھیڑی جوتے پہنے لان میں داخل ہوا۔ اس کی صحت مند جسامت اور پرکشش شخصیت اسے دیکھنے والوں کی نگاہوں کا مرکز بنا دیتی تھی۔ 33 سالہ زاہد نہ صرف اپنے خاندان کا فخر تھا، بلکہ پری کے دل کی دھڑکن بھی۔ وہ اس کے لیے سب کچھ تھا، ایک ایسا مرد جس کی محبت پر وہ پوری کتاب لکھ سکتی تھی۔ پری جو بسما کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اپنی ساس اور بھابھی کی باتیں سن رہی تھی، زاہد کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔
اس کی نظریں زاہد پر جم گئیں۔ یہ وہی مرد تھا جس کی ہر بات، ہر انداز اس کے دل پر حکمرانی کرتا تھا۔ زاہد کی محبت اس کے دل میں اتنی گہری تھی کہ وہ اس کے عجیب رویوں کو بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ شاید اسے کھونے سے خوف زدہ تھی۔ زاہد نے لان میں قدم رکھتے ہی پری کو دیکھا اور مسکرایا۔ وہ مبہوت سی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت والی پری جو گرم کھدر کے سوٹ اور شال میں لپٹی ہوئی تھی، اسے کسی کہانی کی شہزادی لگ رہی تھی۔ زاہد اکثر سوچتا تھا کہ اس کے نصیب میں اتنی خوبصورت اور شاندار عورت کیسے آ گئی۔ زاہد نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں جی بلبل صاحبہ، آج تو ماما کی طرف جانا تھا، تیار نہیں ہوئی؟ پری چونک گئی۔ آپ نے فون نہیں اٹھایا، میں یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ کب تک آئیں گے تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ زاہد کا لہجہ بدلا۔ کتنی بار کہا ہے جب میں دوستوں کے ساتھ ہوں تو فون کر کے تنگ نہ کیا کرو۔ پری کا دل بہت بوجھل تھا۔ اس نے آنسوؤں کا ریلا گلے میں اتارا اور خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ اگر وہ زاہد کو کال نہ کرتی جب وہ باہر جاتا تو زاہد فوراً الزام لگا دیتا کہ بیوی کو شوہر کا خیال نہیں، جبکہ وہ خود دن میں کئی بار ویڈیو کال کرتا اور توقع کرتا کہ پری پہلی ہی گھنٹی پر کال اٹھا لے۔ زاہد کے نزدیک یہ پری کا فرض تھا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کہ جب بھی زاہد اسے دیکھنا چاہے وہ فوراً حاضر ہو۔ لیکن اگر کبھی کسی مجبوری یا کسی وجہ سے پری چند منٹ کے لیے بھی کال نہ اٹھا پاتی تو زاہد کا رویہ بے حد تلخ ہو جاتا۔ وہ اسے ڈانٹ دیتا اور یہ احساس دلانے سے باز نہ آتا کہ پری نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ ان کے رشتے میں نہ کوئی کمیونیکیشن تھی، نہ کوئی اسپیس۔ پری یہ سب زاہد کی محبت سمجھتی تھی۔ یہ مانتی تھی کہ وہ بہت حساس اور پوزیسو ہے۔ وہ زاہد کے رویے کو ایک جنونی فکشنل مین کی طرح دیکھتی تھی جو اس کی ہر بات پر نظر رکھتا ہے، ہر لمحے اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن کہیں اندر ایک چھپی ہوئی آواز اسے بار بار کہتی کہ یہ محبت نہیں بلکہ قید ہے۔ وہ محسوس کرتی کہ وہ ایک خوبصورت پنجرے میں قید ہے جہاں ہر چیز بظاہر حسین ہے لیکن آزادی کا کوئی گزر نہیں۔ وہ زاہد کی پسند سے اٹھتی بیٹھتی سانس لیتی، یہاں تک کہ اپنی ساس یا بھابھی سے بات کرنے کے لیے بھی زاہد کی اجازت کا انتظار کرتی۔ پری کا دل بار بار یہ سوال کرتا کہ کیا یہ وہ زندگی ہے جو اس نے اپنے خوابوں میں دیکھی تھی، یا وہ صرف زاہد کی خواہشات کا ایک کردار بن کر رہ گئی ہے۔ نرگسیت پسند مرد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے دوسروں کو ذہنی الجھن میں مبتلا رکھے۔ وہ آپ کو کال کرے گا اور اگر آپ فوراً کال نہ اٹھائیں تو اسے غصہ آ جائے گا، لیکن جب وہ خود کال کرے اور آپ فوراً جواب دیں تو اسے خوشی ملتی ہے کہ آپ اس کے انتظار میں ہیں۔ یہ مرد دوسروں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بار بار ان کو کال کریں، ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب آپ یہ نہ کریں تو وہ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں یا آپ پر غصہ کرتے ہیں۔ ایسے مرد آپ کو ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خوشی اور سکون کو اپنی مرضی کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی دنیا میں صرف ان کی اہمیت ہوتی ہے، باقی سب بس ان کے کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ تعلق آپ کے لیے زہر کی مانند ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی خود اعتمادی اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ کبھی آپ کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتے۔ پری خجل سی ہو گئی۔ اس کی ساس اور بھابھی بھی قریب تھیں۔ اس نے فوراً وہاں سے اٹھ کر کمرے کی راہ لی۔ وہ جانتی تھی کہ زاہد 5 منٹ کی بھی تاخیر برداشت نہیں کرے گا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے عکس کو دیکھا جو اسے سوالیہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا میں اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہر بات میں زاہد کی پسند، اس کے موڈ، اس کی ترجیحات، اور میری اپنی زندگی۔ جب تک آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ حدود اور توقعات یعنی باؤنڈریز واضح طور پر طے نہیں کریں گے، آپ کا رشتہ مکمل طور پر صحت مند اور مضبوط نہیں بن سکتا۔ ایک کامیاب اور خوشحال تعلق کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پارٹنرز اپنی ضروریات، خواہشات اور حدود کے بارے میں کھل کر بات کریں اور ایک دوسرے کے جذبات و رائے کا احترام کریں۔ حدود قائم کرنا نہ صرف ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ رشتے میں اعتماد، تحفظ
اور توازن پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وہ لکیر ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے لیے کیا قابل قبول ہے اور کیا نہیں۔ جب دونوں افراد اپنی حدود واضح کر لیتے ہیں تو غیر ضروری تنازعات کم ہو جاتے ہیں اور تعلق زیادہ پختہ اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہ عمل پیچیدہ یا مشکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک کھلی، ایماندارانہ اور محبت بھری گفتگو پر مبنی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، صحت مند تعلقات میں دونوں افراد کی رائے اور جذبات کی اہمیت ہوتی ہے اور یہی رشتے کو مضبوط بنانے کی بنیاد ہے۔ پھر اس نے جلدی سے تیار ہو کر میک اپ کا آخری ٹچ دیا۔ زاہد واش روم سے فریش ہو کر نکلا تو اس نے پری کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی اور مسکرا کر کہا، میری بلبل تو غضب ڈھا رہی ہے، کبھی میرے لیے بھی اتنی تیار نہیں ہوئی۔ آج ماما کے گھر جانا ہے تو سج دھج کر کھڑی ہو۔ پری زبردستی مسکرائی، لیکن دل میں کل کی بات گونج رہی تھی جب زاہد نے ساس کے سامنے کہا تھا، کیا نئی نویلی دلہن کی طرح روزانہ تیار رہتی ہو؟ جتنا وقت پاکستان میں ہو بھابھی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاؤ۔ زاہد کے دوہرے رویے پر وہ بار بار خاموش ہو جاتی تھی، اپنی باؤنڈریز پر سمجھوتا کرتی جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اپنے ازدواجی تعلق کو بچا سکے۔ اسے لگتا تھا کہ صبر یہی ہے، وہی صبر جس کا درس ہماری بیٹیوں کو دیا جاتا ہے۔ منہ میں خاموشی کا تعویذ رکھ لو، شوہر یا سسرال کے رویے پر چپ سادھ لو کہ یہی عورت کا زیور ہے، لیکن یہ رویہ نہ صرف غلط ہے بلکہ نقصان دہ بھی ہے۔ جب تک کسی لڑکی یا لڑکے کو اپنی خود کی اہمیت اور اپنی ویلیوز کا شعور نہیں ہوگا، وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ صحت مند تعلق نہیں بنا سکتے۔ صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا جائے یا اپنے جذبات کو بے آواز کر دیا جائے۔ صبر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اپنی بات کو نرمی لیکن مضبوطی کے ساتھ بیان کیا جائے، پھر حالات کا سامنا کیا جائے، اپنی حدود کو آہستہ آہستہ واضح کیا جائے اور اپنے ساتھی کو یہ باور کروایا جائے کہ ان کا رویہ آپ کو کس حد تک متاثر کر رہا ہے۔ لڑکیاں اکثر اپنے گھر کو بچانے کے لیے ایک ٹاکسک شوہر یا ماحول کی غیر ضروری سختیوں کو برداشت کرتی رہتی ہیں، لیکن اس برداشت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ذہنی اور جذباتی حالت بگڑنے لگتی ہے، ان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے اور وہ خود اپنی اہمیت کو کھو دیتی ہیں۔ رشتے کی خوبصورتی اسی وقت ممکن ہے جب دونوں افراد ایک دوسرے کو سمجھنے اور سننے کے لیے تیار ہوں۔ خاموشی مسئلوں کا حل نہیں، بلکہ گفتگو، احترام اور اپنی ذات کی اہمیت کا شعور ہی وہ راستہ ہے جو ایک رشتے کو مضبوط اور خوشحال بنا سکتا ہے۔ پری نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور زاہد کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی چترال کے خوبصورت راستوں پر دوڑ رہی تھی، پہاڑ، جھیلیں اور بہتے دریا کے مناظر کسی خواب کی تعبیر لگ رہے تھے۔ زاہد نے گاڑی روک کر کہا، یہ جگہ دیکھو پری، قدرت کا ایسا حسن شاید ہی کہیں اور ملے۔ پری نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، واقعی یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ زاہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بلبل تم جانتی ہو جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری کامیابیاں بڑھ گئی ہیں، تم میری خوش نصیبی ہو، میرا سنہری پرندہ۔ پری کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی لیکن دل میں ایک تلخی باقی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ زاہد کی باتیں خوبصورت ہیں، لیکن اس کے رویے کبھی کبھار اتنے سرد کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ نارسسسٹ رویے کی ایک خاص علامت ہوتی ہے۔ وہ کبھی آپ کو توجہ اور محبت دیتے ہیں اور کبھی اتنے سرد ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی اہمیت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ اس قسم کے افراد سے تعلقات قائم کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے اور آپ کے جذبات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نرگسیت والے لوگ تعلقات میں توازن نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ رہنا ذہنی اور جذباتی طور پر بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ زاہد کے رویے میں بھی یہی تضاد تھا۔ ایک طرف وہ پری کو اپنی خوش نصیبی کہتا تھا، اس کی خوبصورتی اور معصومیت کی تعریف کرتا، اور دوسری طرف اس کے جذبات کو نظر انداز کر دیتا۔ پری نے اس تضاد کو قبول کر لیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہتا تھا، کیا محبت صرف قربانی کا نام ہے یا اس میں احترام اور برابری بھی ضروری ہے؟
یہ سوال شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بننے والا تھا۔ باہر طوفان شدت اختیار کر چکا تھا۔ ہوا کی گرج اور بارش کی تیز آوازوں نے جیسے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ 5 سالہ بسمہ پری چچی کے ساتھ کمرے میں دبکی بیٹھی تھی۔ زاہد نیچے ماں کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور بھائی بھابھی کسی عزیز کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بسمہ کو نیند آنے لگی تو اس نے پری کا ہاتھ پکڑا اور ضد کی کہ اوپر والے پورشن میں چلیں۔ اوپر پہنچ کر بسمہ نے کانپتی آواز میں کہا، چچی مجھے بارش کی اور طوفان کی آواز سے ڈر لگ رہا ہے، زاہد چاچو کو بلا لینا۔ پری نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ پھر اس نے زاہد کو پیغام بھیجا کہ بسمہ ڈر رہی ہے، آپ اوپر آ جائیں۔ کچھ دیر بعد زاہد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نرمی اور محبت جھلک رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے ٹھیک کیے اور پھر بسمہ کو گود میں اٹھایا اور کہا، میری ننھی پری کیوں ڈر رہی ہے، میں ہوں نا۔ بسمہ زاہد کی گود میں بیٹھ گئی لیکن اس نے پری کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چچی کہانی سنائے نا، بسمہ نے معصومیت سے فرمائش کی۔ پری نے ایک لمحے کے لیے زاہد کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ وہ بسمہ کو تھپکنے لگی اور کہانی شروع کی۔ بسمہ، ایک دن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا اور اچانک طوفان آ گیا۔ درخت جھکنے لگے، آسمان پر بجلی چمکنے لگی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی اور خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ پھر اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی اور ایک آواز آئی، ڈرو مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ روشنی ان کے لیے راستہ بناتی گئی اور وہ بحفاظت جنگل سے نکل آئے۔ بسمہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سرگوشی کی، چچی اللہ سب کی مدد کرتا ہے؟ پری نے مسکرا کر کہا، جی، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، بس اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کرو۔ زاہد جو خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا نے بسمہ کو پیار سے دیکھا اور کہا، میری ننھی پری بھی اللہ پر بھروسہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ بسمہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور زاہد کی گود میں سمٹ گئی۔ پری کی نظر زاہد پر پڑی۔ کبھی وہ اتنا شفیق اور خیال رکھنے والا لگتا کہ دل چاہتا ہمیشہ اس کے قریب رہا جائے، اور کبھی اس کا رویہ اتنا سرد ہو جاتا کہ دل میں خوف سا بیٹھ جاتا۔ زاہد نے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی خاموشی کی وجہ جاننا چاہ رہا ہو۔ میری بلبل آج تو بڑی اداس لگ رہی ہے، زاہد نے شوخی سے کہا۔ پری نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا، نہیں تو بس نیند آ رہی ہے۔ وہ زاہد کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کرنے لگی۔ اس کے ذہن میں بھائی کی بات پھر گونجنے لگی جو پچھلے دن امی کے گھر جاتے وقت اس نے کہی تھی، پری کیا تم واقعی خوش ہو؟ تب اس نے جھوٹے اطمینان کے ساتھ جواب دیا تھا، جی میں خوش ہوں۔ لیکن دل کے کسی کونے میں یہ سوال اب بھی دھڑک رہا تھا۔ شوہر کی جانب سے دکھائی جانے والی ذرا سی توجہ بھی بیوی کے دل میں ایک خاص جگہ بنا دیتی ہے، اور پہلے ہی روز عورت فوراً یہ سمجھ جاتی ہے کہ آیا وہ مرد اس کا ریڈ فلیگ ہے یا گرین فلیگ۔ لیکن پھر بھی وہ اپنے پسندیدہ مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دانستہ طور پر بے وقوف بنتی جاتی ہے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ وہ خود کو کہاں تک نیچے گرا رہی ہے۔ ایک عورت جب محبت کرتی ہے تو وہ اپنی پوری ذات اپنے مرد کے قدموں میں ڈال دیتی ہے اور اپنی ہر ممکن کوشش سے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن جب وہ مرد اس کی محبت کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کے جذبات کی تذلیل کرتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی بار جب وہ مرد آپ کی کمیوں پر طنز کرتا ہے یا آپ کو کڑوا رویہ دکھاتا ہے تو آپ اسے نظر انداز کر دیتی ہیں، سوچ کر کہ شاید یہ محض ایک بار کی بات ہو۔ مگر جب وہ بار بار یہ سلوک دہراتا ہے تو آپ کی عزت نفس پر سوالات اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ مرد آپ کی اس کمزوری کو سمجھ جاتا ہے جو آپ کے دل میں خوف کی صورت میں چھپی ہوتی ہے، خوف کہ کہیں وہ آپ کو چھوڑ نہ دے، اور اسی خوف کا فائدہ اٹھا کر وہ آپ کو مزید اذیت دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ مرد جو اپنی عورت کو اصل میں قیمتی جانتا ہے، جو اس کو نرم و نازک متاع کی طرح سمیٹ کر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی محبت کا ہر ذرہ کیسا قیمتی ہے،
وہ اپنی عورت کی عزت اور قدر کرتا ہے، اس کی ترجیحات اور ضروریات کو سمجھتا ہے اور ان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ وہ مرد نہ صرف عورت کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے بلکہ اس کی روح کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ایسے مرد ہی اصل معنوں میں نسلی مرد ہوتے ہیں، جو نہ صرف اپنی عورت سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس کی تکلیفوں اور خوشیوں کی قدر بھی کرتے ہیں۔ ایسی محبت میں عورت خود کو محفوظ تصور کرتی ہے اور وہ بغیر کسی خوف یا تکلیف کے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا مرد اس کی عزت، محبت اور قربانیوں کو سچ میں قیمتی سمجھتا ہے۔ یہ محبت ایک مضبوط، مستحکم اور نیک رشتہ بنتی ہے جو دونوں کی زندگیوں کو بھرپور بناتی ہے۔ زاہد کی قربت کا سکون اس کے دل کا بوجھ کم کر رہا تھا۔ اس نے اپنے تمام سوالات اور بے چینی کو زاہد کی موجودگی کے سکون میں دفن کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیند کی گہری وادیوں میں اترنے لگی، زاہد کے کندھے پر سر رکھے، جو اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنائے بیٹھا تھا۔ لیکن باہر طوفان کی شدت بڑھ رہی تھی، جیسے قدرت ان کے سکون کے لمحے کو چیلنج کر رہی ہو۔ کون جانتا تھا کہ یہ سکون جلد ہی ان کی زندگیوں میں آنے والے ایک بڑے طوفان کی نظر ہو جائے گا۔ اور یہاں ختم کرتے ہیں ہم ایپیسوڈ نمبر 2 ناول جبل، جسے لکھا ہے نازش منیر نے۔ اور بہت اچھی ایپیسوڈ تھی آج کی، جس میں ایک عورت کی عزت نفس اور اس کی خوشی اور اس کے احساسات اور جذبات کی صحیح ترجمانی کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ نارسسسٹ مرد کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ابھی حالیہ دنوں میں چلنے والے ایک ڈرامے کا خیال آ رہا تھا، پامال۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا نہیں ہے، لیکن ریلز میں، شارٹس میں کچھ کلپس میرے اس کے نظروں سے گزرے، اور اس میں بھی یہی نارسسسٹ مرد کا ذکر تھا، اور یہاں پہ بھی وہی چیز سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کس طرح آگے بڑھتی ہے، لیکن یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ جو زاہد صاحب ہیں یہ پری کے لیے گرین فلیگ تو نہیں ہے، تو یہ ریڈ فلیگ کب اپنی ریڈنس دکھاتا ہے اور کس طرح دکھاتا ہے۔ دکھانا تو شروع ہو گیا ہے، لیکن کس طرح پوری حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔ تو اسٹے کنیکٹڈ۔ اللہ حافظ۔